अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीटीआई के लिए आ गई एक बुरी खबर। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, वो तकिया कौन सा था? और फिर बानी पीटीआई ने भी आज बहुत ज़्यादा लचक दिखा दी है। किस मामले पे दिखाई है? और अलीमा खान की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। उस व्हाट्सएप चैट में क्या था, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे ज़हीर के साथ। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको पता चले कि चैट कौन सी जो है वो लीक हुई है और बानी पीटीआई ने क्या किस चीज़ की इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी मैंने गौहर अली खान साहब की सुन रही थी प्रेस टॉक। वो इमरान खान साहब से मिल के हैं। कल शायद उनको इजाज़त नहीं मिली थी, आज मिली है। वो आए हैं और उन्होंने आगे कहा कि बानी पीटीआई ने कहा जी रिटर्न फॉर्म में दे दें आप उनको जो भी डिमांड है हमारी। एक तो वो दो डिमांड से वैसे ही पीछे हट चुके हैं। एक जो रिपील करने का कह रहे थे कि 26 अमेंडमेंट जो उसको किया जाए ख़त्म, उससे पीछे हट चुके हैं। दूसरा जो मैंडेट की बात करते थे उससे पीछे हट गया। अब दो चीज़ों के ऊपर मामला है। एक ये कि 9 मई 26 नवंबर के ऊपर कमीशन बना दें और दूसरी उसके अलावा जो हमारे कैदी उनको रिहा कर दें। अब पहले वो कह रहे थे कि जब सबको पता है, जब हम मुज़ाकरात में बैठते हैं और सब चीज़ें वहाँ पे लिखी जा रही होती हैं तो फिर क्या चीज़ें ज़रूरत है रिटर्न फॉर्म में देने की। कल तक ये था, आज एकदम से इतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई, इतनी ज़्यादा लचक दिखा दी गई। रीज़न क्या है? देखिए शनीला, बहुत शुक्रिया। एक तो ये चीज़ जहन में रखें कि जो ये मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ सारा गवर्नमेंट का और पीटीआई का, ये याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहले मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा था, ना तो उमर अयूब ने कहा था, ना हुकूमत ने उस तरह से कहा था, ना कोई बैरिस्टर गौर ने कहा था। और मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान भी यही इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले कर दिया था। उनकी मुज़ाकराती कमेटी तो आपको पता 3-4 दिन के बाद जाके और फिर इनिशिएटिव जो था वो अयाज सादिक ने लिया था। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल अपनी जगह पे है कि जो मुतालबात के ऊपर बार बार कहा जा रहा था कि आप मुतालबात का डिमांड उसमें रिटर्न में दें। एक तो खैर ये भी चीज़ देखने वाली है कि इरफान सिद्दीकी साहब और हुकूमत जो है गुज़िश्ता 5-6 दिन तक खूब चढ़ाई करके रखी उन्होंने पीटीआई के ऊपर। चढ़ाई इन द सेंस कि वो डिफेंसिव नहीं थे, एग्रेसिव थे। हम बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेके आए, डेड लॉक हो जाएगा, सुस्त रवि का शिकार है ये वो। लेकिन कल का दिन एक ऐसा गुजरा जिस पर हुकूमत थोड़ी सी डिफेंसिव होगी, बावजूद इसके कि परसों राना सनाउल्लाह साहब ने, जो कि एक ज़िम्मेदार हुकूमती बंदे हैं, उन्होंने गारंटी दी थी कि कल, यानी जो गुज़िश्ता कल गुजरी है, हम आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और कल मुलाकात जब नहीं हुई तो शाम के टॉक शोज़ के अंदर काफ़ी डिफेंसिव हो गए थे। लेकिन बहरहाल आज वो मुलाकात हो गई और जिस चीज़ का था कि सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि हम लिखेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, कोई चीज़ ताकि कल कला हमारे गले ना पड़ जाए कि कोई इस तरह। तो हम पूरी, आपको पता है कि कल भी किसी का चल रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब का चल रहा था कि बानी पीटीआई की, इमरान खान साहब की पूरी ग्रिप है इस टाइम पार्टी के ऊपर। और पार्टी का कोई बंदा इस किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें आपको पता, फिर नीचे जो ग्रुपिंग हुई हुई है पार्टी के अंदर, वो सारे जाके कहना शुरू हो जाते हैं उसने किया, इसने किया, वो आपस में शुरू हो जाते हैं सारे। हाँ, और उसमें तो एक चीज़ ये भी याद रखना कि बानी पीटीआई को यू टर्न लेने की भी आदत है। तो जो चीज़ रिटर्न में होगी उसके ऊपर साइन करेंगे, उनके एग्रीमेंट जो अप्रूवल होगा तो भी पता चलेगा। और 26 नवंबर वाला कमीशन बनता तो वो तो इनके गले भी पड़ सकती है ना चीज़ें। तो कैदी तो रिहाई जो है वो तो इस तरह से होगी नहीं, कुछ तो हो भी चुकी है जिनको अपीलें जिन्होंने की हैं, और 2-2 साल वाले वो तकरीबन अपनी सजा गुजार चुके हुए थे वो लोग। अच्छा, इसमें जो बाहर निकल के आए हैं। लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ी लचक दिखाई गई। एक तो पहले 2 मुतालबात से निकल गए, अब से 2 मुतालबात पे रह गए, फिर कह रहे थे हमने रिटर्न फॉर्म में नहीं देना, अब वो रिटर्न फॉर्म के अंदर आ गई हैं चीज़ें। तो ये पीटीआई, इसका मतलब ये कि एक सीरियसनेस शो कर रही है कि जी अब हम मुज़ाकरात के अंदर बैठे हुए हैं और अब हम जा रहे हैं मुज़ाकरात करने। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही है कि बानी पीटीआई की ट्वीट्स के बाद मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। वो कल परसों उन्होंने जो ट्वीट की थी, उन्होंने इस बुनियाद पे कहा था कि देखें मुलाकात नहीं करने देगी, तो उन्होंने कहा जी अब मुलाकात करने का फ़ायदा भी नहीं है ये करवाने का। लेकिन आज उसके बरक्स, अच्छा, बानी पीटीआई जेल में बैठे हुए हैं, वो ट्वीट किसी से मिल भी नहीं रहे, ट्वीट कर कौन देता है? कौन सी टेलीपैथी है जिसके जरिए बानी पीटीआई कोई मिलने भी नहीं गया, किसी के जरिए मैसेज भी नहीं गया और ट्वीट करा दी गई? ट्वीट जैसे भी होती है शनीला, एक चीज़ तो इसका मतलब ट्वीट करवाने वाला जो है ना चाहता है मुज़ाकरात हो और बानी पीटीआई को कोई मसला बने। वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन ट्वीट जो है वो होती जो है उसके ऊपर उसको ऑन मुकम्मल तौर पे पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब करते हैं। ये नहीं कहते कि वो फलां ट्वीट जो की थी वो उसके पीछे मैं नहीं। बानी पीटीआई बाज़ दफ़ा कहते हैं, मुझे तो एक दफ़ा उन्होंने ये बात कही थी कि मैं तो अंदर बैठा हुआ हूँ, ट्विटर से क्या चीज़ जा रही है मुझे नहीं पता। ये भी चीज़ मुझे याद है, वो हुआ था, ये भी कहा था उन्होंने, वो हुआ था 71 वाले वाक़े के ऊपर जो बांग्लादेश वाला। मैं यही कह रही हूँ ना कि इन ट्वीट्स को भी वो ऑन, तो हर ट्वीट्स उनसे जाके पूछी तो नहीं जाती, क्योंकि अब तो सहाफ़ी मिलते भी नहीं है। अब तो पार्टी के लोग जा रहे, तो वो तो ट्वीट पे बात नहीं करते होंगे, वो तो मुज़ाकरात
لیکن مجھے تو لگتا ہے جیسے ٹویٹر ایسے آن وہ کر لیتے کبھی کئی دفعہ وہ ڈینائل بھی کر دیتے. اب یہ جو مذاکرات والی ہے نا اس پہ تو انہوں نے نہیں کہہ دیا کہ ہاں میں نے کی ہے. سنیں دیکھیں وہ جو 71 والی تھی وہ انہوں نے آن کی تھی, یہ ضرور تھا اس ٹائم تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہوئی کیا ہے. ان سے جب پوچھا گیا, رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کا ریئیکشن کیا, کہتا ہے مجھے پہلے بتاؤ. وہ جیسے وہ پہلے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی تھا, میں نے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہی نہیں پڑھی ہوئی تھی, اس لیے میں بعد میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے نہیں کہا تھا. اچھا ایک چیز شنیلا اور چیز بڑی اہم ہے, اس مذاکرات کے اندر سے کیا نکلتا ہے, جو ہو رہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو مذاکرات کہا جاتا ہے نا کہ اصل مذاکرات, ہم بھی ایک دو دفعہ یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں. وہ علیمہ خان نہیں ہونے دیتی, وہ تو آگے نہیں خیر وہ دیکھیں پی ٹی آئی کی مجبوری بھی ہے ڈینائل کرنا ہے. دیکھیں ڈینائل تو ہر کوئی کرتا ہے نا, اگر آپ حکومت سے پوچھیں گے تو وہ بھی ڈینائل میں جائیں گے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے پوچھیں گے وہ بھی ڈینائل میں میں جائیں آپ کو گے. شنیلا ایک ماحول دکھاؤں کبھی, اگر میں کاش یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ارینجمنٹ ہوتی میں دکھا سکتا کہ میں نے اس دن اخبار دیکھے سن 2000 کے, تو اس میں ایک دن پہلے تک بھی پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے ہاں آپ کو ایک دم دھچکا لگتا ہے, ایک دم اچھا یہ سرپرائز ملتا ہے, تو کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن ایک چیز ہے اس میں, نہ تو میں علی مین گنڈاپور صاحب کے ڈینائل کے اوپر جاتا ہوں کہ میرے کوئی نہیں ہو رہی, نہ میں علیمہ خان کے, میں جاتا ہوں ڈیفینس منسٹر کے اوپر. انہوں نے پرسوں منڈے کو آسمہ شیرازی کے پروگرام میں کہا کہ اصل جو اس وقت اصل نہیں کہا انہوں نے کہا جی ایک مذاکرات اور بھی ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کہا وہ حکومت کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. حکومت کا نام اگر میں خواجہ آصف صاحب کی زبان میں کہوں تو گونگلوں کے اوپر مٹی جانے کے لیے انہوں نے حکومت کا نام لیا ہے. ان کا مقصد اور آبجیکٹ جو ایک ٹارگٹ تھا وہی تھا. انہوں نے کہا جی علی مین گنڈاپور صاحب جن کی پوزیشن بھی ہے سی ایم کی, وہ کہیں پہ جا کے ان کی بات چل رہی ہے. اچھا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن جو صحافی کہہ رہے ہیں وہ بشرا بی بی کا کہہ رہے ہیں. لیکن جب علیمہ خان آتی ہے تو علیمہ خان آ کے کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی کہیں پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی, یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ جو مذاکرات کری وہی کری. تو میرے خیال میں وہ بھابھی اور نند والا بھی ان کا چل رہا ہے. لیکن آج علیمہ خان کی بھی کچھ واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ لیک ہوئی ہیں, کوئی احسن الوی ہیں جو سوشل میڈیا کے, ان کے ساتھ ان کی چل رہی تھی. تو جس میں اس نے کہہ رہی تھی کہ ہم نے نہیں بتانا کہ بانی پی ٹی آئی کو ایئر کنڈیشن ملا ہوا ہے, ان کو بڑا کمرہ ملا ہوا ہے, جتنی سمپتیز ہم شو کریں گے وہ کریں گے. پھر وہ گنڈا پور سے بھی ناراض ہو رہی تھی معاملات کے لیے. تو اس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی کو تو پارٹی کو میں ٹیک اوور کروں, میں پارٹی کو ہولڈ کروں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ علیمہ خان کی طرف سے بڑا سخت بیان آتا ہے. ہمیشہ علیمہ خان جو آتی ہے وہ دھرنے کی طرف, احتجاج کی طرف, ان ساری چیزوں کی بات کر رہی ہوتی ہے. جبکہ جو ان کی سیاسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو گنڈا پور ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی جا کے جو ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, سیاسی اسپیس کے اوپر بات کریں. اب یہ جو چیٹ لیک ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا آپ نے یہ خبر دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے, تو اس میں چیٹ کے اسکرین شاٹ وغیرہ سب کچھ لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو بات یہ ثابت کریے کہ علیمہ خان بھی کوئی ایسے ایجنڈے پہ کہ عمران خان باہر نہ آئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہے بہن, ہم تو اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بہن ہے, وہ بھائی کے بارے میں بڑا سوچتی ہے کرتی ہے, لیکن اصل میں دیکھا جائے تو عمران خان سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اعتبار سے بشرا بی بی پہ کر رہے ہیں. نہیں وہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ جیل کے اندر بیٹھ کے 2 بیانیے چلائے ہوئے. ایک بیانیہ وہ ہے جس کو بیرسٹر گوہر عمر ایوب, سلمان اکرم راجہ وہ مذاکرات کی صورت میں سامنے آتے ہیں, اور دوسرا وہ ہے جس میں ایک یہ بیانیہ دیا جاتا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں, کامیابی نہیں ہے, یہ کنفیوژن ہے. نہیں کنفیوژن نہیں ہے, نہیں سپورٹرز کے اندر کنفیوژن ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے, کنفیوژن ہے اس کو. نون لیگ کی بھی جب سیاست چلتی تھی نا, فرق کیا تھا, یہاں پہ ایک بندے کو گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا پڑ رہا ہے, وہاں پہ آٹومیٹکلی 2 بندے تھے جو کہ ایک گڈ کاپ کھیلتا تھا ایک بیڈ کاپ, آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے. تو ایک طرف وہ مذاکرات چل رہے ہوتے تھے, ایک طرف اندھیرے میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی, ایک طرف دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہے وہ مسل بھی دکھا رہے ہوتے تھے, ہم دیکھ لیں گے, ہم یہ کر لیں گے. انہوں نے بھاول گجرانوالا میں آرمی چیف, سٹنگ آرمی چیف کا نام لیا تھا, باجوہ صاحب کی سوگات آپ لائے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ابھی وہ لنڈن سے مل کے آئے تھے شہباز شریف صاحب جب PDN-1 کی حکومت تھی, شہباز شریف صاحب مل کے آئے تھے, 24 گھنٹے میں دوبارہ جانا پڑا تھا کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کچھ بات کہہ دی تھی. تو یہ بھی دیکھیں جہاں انہیں خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے وہ کر بھی لیتے ہیں. جنرل باجوہ کے اوپر بھی یہ خاموشی اختیار کی گئی ہے, اوور آل پوری نون لیگ نے خاموشی اختیار کی ہے جنرل فیض والے اس میں. تو جنرل فیض والے میں نہیں کی تھی, مریم نواز نے یہی وی نیوز کے اوپر جو انٹرویو دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں جنرل فیض کے اوپر تو کلیئر ہے نا, جنرل باجوہ کا نام. میں آپ کو بات بتاؤں, آرمی جو ہے نا وہ اپنے چیف کو کچھ نہیں ہونے دیتی ہے, جو آپ تو اپنے بیانیے بناتے رہے نا لنڈن میں, وہ تو سارے بنا رہے باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا. اچھا جواب دینا پڑے گا, تو سارے کہتے ہیں. ہم اپنے ٹاپک سے اس طرف جا رہے ہیں, میں صرف مثال کے طور پہ پیش کر رہا تھا کہ یہ ہر پارٹی کے اندر گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جاتا ہے.
یہ ہر پیپلز پارٹی میں بھی کھیلا جاتا ہے. آپ ایک طرف مسل دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ٹویٹس ہے نا, واٹس ایپ چیٹس ہے نا, اسے لگتا ہے کچھ تھوڑی اوور ایمبیشیس بھی ہے علیمہ خان. ہاں وہ ہے, کیونکہ اس نے عمران کو کہا ہے کہ وہ سونے کے انڈے دینے والی. پتہ نہیں, اب یہ مجھے نہیں پتا, آج کل آپ کو پتا کیا کیا چل رہا ہے سارا کچھ. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے شنیلا, کہ اسٹیبلشمنٹ بھی, یہ میں خالی سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا, اسٹیبلشمنٹ بھی اس طرح کے دو طرح کے بیانیے سامنے لے کے آتی ہے. پس پردہ کچھ اور کر رہی ہوتی ہے, سامنے کبھی ایک ماؤتھ پیس کے ذریعے کہہ دیتی ہے کوئی مذاکرات نہیں, بند دروازے بند, دوسری طرف وزیر اعظم آگے کہہ دیتے ہیں وصفے سے ہوئے ہوئے. تو اسٹیبلشمنٹ کی نشانیاں ملتی ہیں کلیئر کٹ. ایک طرف ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. کل کا تھا بقول اگر کامران شاہد کو یا منیف فاروق کو ہی کوٹ کر لیں, کامران شاہد کو کر لیں کہ وہ جی ٹویٹ کیا جو عمران خان نے, اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی کل والی. تو ملاقات جب ہونے میں آتی ہے وہ صبح 7 بجے بھی کروا دی جاتی ہے, وہ علی بن گنڈا پور کی گاڑی بھی اندر لے کے جانے دی جاتی ہے. تو اور اسی خدشے کا اظہار خواجہ آصف صاحب بھی کر رہے تھے کہ کوئی سازش پھر نہ کر لیں. پتہ تو ہے آپ کو, وہ تو سازش اس کو کہتے ہیں نا, عمران خان کی طرف سے کہتے ہیں کہ اس پہ اعتبار نہ کرو. اور اگر خواجہ آصف ان کی زبان بولتے ہیں تو ان کے بقول تو مذاکرات تو ختم ہی ہو گئے ہمیں ان ٹویٹس کے بعد. لیکن کل ایک سٹوری بھی آئی ہے, جنگ کے اوپر بریک ہوئی تھی, جو ان کے رپورٹر ہیں انہوں نے جو ٹھیک ہے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو خط لکھا تھا اور اس میں عمران خان کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پاکستان کی جیلوں کے اندر ہے اور پاکستان کی جو قانون ہے, آئین ہے, اس کے مطابق ان کا چلے گا. اب آپ مجھے پتا جو بات کہیں گے, ہاں مجھے پتا جو کہیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ صرف 10 یا 12 دن رہ گئے ٹرمپ کے حلف اٹھانے میں, 20 جنوری کو اٹھانا. اور پی ٹی آئی والے بڑی امید کر رہے تھے کہ وہ جو ہے عمران خان کر رہے, ابھی بھی کر رہے ہیں کہ کوئی انویٹیشن آئے گا. میرے خیال میں انویٹیشن کی تو پتہ نہیں کتنی امید کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کی آج کی ٹاک ہے, ان سے پوچھا گیا تو کہ اگر انویٹیشن آئے گی ان کا جی کیوں نہیں, ہم جائیں گے, ضرور جائیں گے. لیکن میرے خیال میں 12 دن ہے. ڈپارٹمنٹ میں تو میرا وہی ہے کہ ابھی دیکھیں جو بائیڈن نے جو کچھ کیا, اس کی انتظامیہ نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے, 12 دن ایک حکومت آ چکی ہوئی ہے. اس حکومت نے بھی تھوڑی منتیں ترلے کر لی ہوں گے, چلو آپ اس طرح کا کوئی بیان دیں. انہوں نے کیوں منتیں ترلے کرنے کے بیان دیتے ہیں, ہم بھی ذرا منہ دکھانے کا. ایک صحافی نے پوچھا, انہوں نے اس سے ویسے جا کے بات نہیں کی, ایک صحافی نے ان سے پوچھا. پھر اگین میں اس پہ آؤں گا کہ ایک تو وہ جا رہے ہیں جس طرح جاتے جاتے ان کا کچھ وہ نہیں ہے. اگر یہی والا صحافی جو ہے, یہی جب جو اس کا کنسرن آدمی ہوگا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہوگا یا جو بھی ہوگا وہاں پہ نئی انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب بنے گی وہ ساری, تو اس سے جب سوال پوچھا جائے گا پھر وہ کیا جواب دے گا. لیکن ایک چیز آپ نے نہیں نوٹس کی ہے کہ کل ایک جو کانگریس مین ہے اس نے کہا ہے اس کو ٹرمپ کو کہ یہ طالبان کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے اور طالبان کو افغانستان میں فنڈنگ روکی جو. اگر ایلن مسک نے بھی آگے سے جا کے پھر یہ بات کہی ہے تو طالبان کو پاکستان کے اندر لا کے بسا کے, اور طالبان کو سپورٹ کرنے والی پارٹی کون سی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے, اور طالبان کن کی سپورٹ کے اندر اپنے بیانات جو جاری کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی میں اگر اتنا بڑا شفٹ آنے لگا طالبان کو لے کے تو اس کا نقصان بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں طالبان کے حوالے سے ایک تو جنگ کو انہوں نے مطلب نکالا ادھر سے, ٹرمپ نے نکالا نا, ہاں, اور اس کے بعد لیکن $10 ملین ان کے اکاؤنٹ میں غلطی سے ہمیں تو نہیں جا سکتا نا, اور پاکستان تو کہتا ہے ہم وکٹم بن رہے ہیں اس کی وجہ سے. جہاں تک اگر عمران خان صاحب کے اوپر ہے نا, عمران خان صاحب کے پاس آرگومنٹ بھی ہیں اس چیز کی کہ جناب صاحب وہ اگر کہتے تھے کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے کہ جرنیل وہاں جاتے ہوتے تھے, جنرل صفدر صاحب گئے تھے جا کے, بڑا انہوں نے وہاں پہ جنرل فیض گیا تھا. ہاں تو دیکھیں, ہاں فینٹاسٹک, تو معاہدے کیے ہیں, اسٹیٹ بھی اس میں کرتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے, میں لیکن یہ ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں نا, گڈا پور ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے, ابھی بھی آپریشن کے خلاف ہے سب چیزوں. تو ٹرمپ کی پالیسی, ایلن مسک کے بولنے کا مطلب یہ کہ ٹرمپ بول رہا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں آپ کو یاد ہے جامعہ نعیمیہ پہ حملہ ہوا تھا جس میں مفتی نعیم جو تھے, راغب نعیم کے جو مفتی نعیم نہیں تھے, پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا, راغب نعیم کے جو والد صاحب تھے, جامعہ نعیمیہ پہ جب حملہ ہوا تھا لاہور میں, اس وقت وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب. تو شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس کے اوپر بڑا رولا پڑا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ٹی ٹی پی کو بھی اور ادھر والی بھی اور ادھر والی کو بھی کہ ہم تو آپ کے ہیں, آپ تو اغیار ہمیں سمجھ رہے ہیں, ہم تو آپ کے اس میں ہیں. اس پہ بڑا اعتراض ہوا تھا. مجھے پتا ہے وہ بڑی پرانی, لیکن بات یہ کہ اسی حکومت نے 2013 میں آنے کے بعد طالبان کے خلاف آپریشن کیا تھا, طالبان کو یہاں پہ ختم کیا تھا, لیکن طالبان 40,000 طالبان واپس لائے گئے. ابھی بھی گنڈا پور ان کو سپورٹ کرتا ہے, ابھی بھی گنڈا پور کہہ رہے کہ جو ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے. طالبان کا آلموسٹ قبضہ ہوا ہے خیبر پختونخوا کے بہت سے ڈسٹرکٹ میں,
ان کو روکا نہیں جا رہا. یہ جو پالیسیز ہے نا, یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ٹرمپ کی ایلن مسک وہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کی یہ پالیسی ہے, تو یہ بھی بہت بڑا کلیش آئے گا. ٹرمپ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل بندہ ہے, اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں کس ٹائم اس کا کدھر کو میٹر گھوم جائے. اگین میں شریلا کہوں گا کہ اس میں ریاست جو ہے نا, افغان پالیسی ہو, انڈیا سے متعلق پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی جو بھی ہوتی ہے, اس میں ریاست کا فیصلے کرنے کا زیادہ میں نے دیکھا کہ وہ زیادہ ایسرٹ کرتی ہے. اب وہ پیچھے والے میں آپ دیکھ لیں کہ باجوہ صاحب, بے شک وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی, جب شہباز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم بنے تھے تب بھی, انہوں نے سب نے مل بیٹھ کے کہا تھا کہ اس ٹائم ہم نے بات چیت کرنی ہے. اور اس ٹائم جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھایا تھا. بلاول بھٹو صاحب نے دونوں دفعہ, دوسری دفعہ بھی جب شہباز شریف وزیر, انہوں نے تھوڑا سا کیا تھا, باقی سب کہتے تھے ٹھیک ہے جی بات پہلے بات چیت. ظاہر ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تو انہوں نے کہا, اور جنرل کیانی نے جا کے بریفنگ بھی دی تھی جس پہ عمران خان نے باہر آ کے جب بیان دیا تھا تو جنرل کیانی نے کہا تھا عمران خان اپنے موبائل کے اوپر بزی تھا, اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے وہاں پہ کہا کیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب جو آرمی ہے وہ آپریشن کرنا چاہتی ہے, ہو بھی رہا, انہوں نے ان کو نام بھی فتنۃ الخوارج دے دیا, لیکن اب جو وہاں پہ گورنمنٹ بیٹھی وہ کوآپریٹ نہیں کری, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری مرضی کے بغیر آپریشن نہیں ہو سکتا. بہرحال مذاکرات کے لیے اب ریٹرن کہہ دیا گیا. ایک چیز میں ایڈ کر دوں کیونکہ آگے ہم 2-3 دن پروگرام نہیں کر رہے ہوں گے شاید, یہ وہ اگلے اس پہ رکھ لیں گے. اب جو آج ملٹری کورٹ سے ریلیٹڈ ہے کیس جو چل رہا ہے 7 رکنی بینچ کا, مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح آئینی بینچ جو ہے نا فیصلہ اس کو کلعدم قرار دے دے گا ملٹری کورٹ. اور اس کی ایک ریزن میں ایک اور چیز بھی بتاؤں. ایک تو ریمارکس ہیں مختلف قسم کے, اے پی ایس سے ریلیٹڈ ہے جی, اے پی ایس کے جو ملزم تھے ان کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں, آج بھی جو آئے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے یہ ہے کہ جس طرح 19 بندوں کو چھوڑا گیا تھا, باقی کو قانونی, تو اس میں ریاست بھی شاید اس وقت ایک کوئی ایسا قانونی سہارا چاہ رہی ہے کہ جناب باقیوں کو بھی کسی طریقے سے ملٹری کورٹس کی جو سزائیں وہ ختم ہو جائیں. ملٹری کورٹ کی سزا جو ہے وہ سزا کو ختم تو میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ٹرائل کے لیے دوسری کورٹس کے اندر بھیج دیں, لیکن وہ بالکل طریقہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو بالکل ختم کر دے یہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وہ جو 9 مئی والے واقعات جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ بھی کرنے کا وہ کر دیا. تو یہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. یہ بھی مجھے ایک اور اچھا آئینی بینچ کا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس فیصلہ نہیں دے سکتی, لیکن وہ اس کو انسداد دہشت گردی کی طرف یا ٹرائل کورٹ کی طرف بھیجیں گے. یہ بالکل نہیں ہوگا کہ اس لیول کے اوپر بغیر تفتیش کے وہ سزائی ختم کر دیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اگرچہ 26ویں ترمیم کے بعد بڑا کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ بڑی کمپرومائز, جو کہ ہیں بھی نظر بھی آ رہی ہیں, لیکن اس معاملے میں کیونکہ عدالتوں کا اپنا مینڈیٹ ہے, عدالتوں کے اپنے اس ٹائم ادارے کی کریڈیبلٹی کی بات آئی ہوئی ہے, تو مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ ختم نہیں ہوگا, وہ ان کو ٹرائل کورٹ میں یا انسداد دہشت گردی کی کورٹ میں بھیجیں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ان جو لوگ دہشت گردی کے مرتکب ہیں ان کا فیصلہ بالکل ختم کر دیں. ہو سکتا ہے یہ کہ جی ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, سویلین کے ٹرائل کے لیے سول کورٹ کے اندر بھیجا جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آئیں گے, ان کے ریمارک سے مجھے یہ چیز لگی ہے کہ وہ فیصلہ ختم نہیں کریں گے, ملٹری کورٹس کو ختم کریں گے کہ آپ جا کے جنرل فیس کا جیسے ہو رہا ہے تو آپ کریں, لیکن آپ سول. اور اچھی بات میں خود یہ بھی یہ چاہتی ہوں کہ سویلین کا ٹرائل سول کورٹ میں ہی ہونا چاہیے, بالکل ادھر ہی ہونا چاہیے. تو چلے جی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی, مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے جب نیکسٹ ٹائم ہم ملیں تو کوئی مذاکرات میں کوئی اچھی پیش رفت ہو چکی ہو تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.